चैप्टर फर्स्ट। बदलाव का शोर नहीं, असर दिखाओ। जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लाते हैं तो अक्सर हमारी इच्छा होती है कि लोग उसे देखें और उसकी तारीफ़ करें। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव को प्रचार की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने कोई बुरी आदत छोड़ी है, कोई नया लक्ष्य बनाया है या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू की है, तो उसे हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपकी बातों से ज़्यादा आपके परिणामों पर ध्यान देते हैं। कई बार जब हम दूसरों को बदलने या सलाह देने की कोशिश करते हैं तो वह हमें गलत समझ लेते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद पर काम कीजिए। जब आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आएगा तो वह आपके व्यवहार, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में दिखाई देगा। लोग खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ अच्छा बदल रहा है। अपनी मेहनत को खामोशी से कीजिए, अपने परिणामों को बोलने दीजिए, क्योंकि असली सफलता को शोर की ज़रूरत नहीं होती। चैप्टर 2। उम्र बढ़ेगी लेकिन समझ अपने आप नहीं बढ़ेगी। बहुत से लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान अपने आप समझदार हो जाता है, लेकिन असलियत यह है कि समझ उम्र से नहीं, अनुभव से आती है। ज़िंदगी में गलतियां होना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी गलत फैसला ना लिया हो। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपने कितनी गलतियां की, बल्कि यह है कि आपने उनसे क्या सीखा। अक्सर हम अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा करने से ना अतीत बदलता है और ना ही भविष्य बेहतर होता है। खुद को माफ़ करना सीखिए। हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाने के लिए आता है। हर गलती आपको और मजबूत बनाती है। समझदारी का मतलब कभी गलती न करना नहीं है। समझदारी का मतलब है गलती से सीखना और आगे बढ़ जाना। चैप्टर 3। अपने जीवन साथी को उसकी पहचान और आज़ादी वापस दीजिए। अक्सर हम किसी व्यक्ति से उसकी स्वतंत्र सोच, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की वजह से प्यार करते हैं, लेकिन रिश्ते में आने के बाद उसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं। यहीं से समस्याएं शुरू होती है। एक स्वस्थ रिश्ते की नींव भरोसे और सम्मान पर टिकी होती है, नियंत्रण पर नहीं। आपका साथी एक स्वतंत्र इंसान है। उसके अपने सपने, लक्ष्य और इच्छाएं हैं। उसे हर समय सलाह देना या उसके फैसलों को नियंत्रित करना रिश्ते को कमज़ोर कर सकता है। सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अपने साथी को उसका व्यक्तिगत समय, उसकी पहचान और उसकी स्वतंत्रता दीजिए। प्यार का मतलब किसी को बदलना नहीं है। प्यार का मतलब है उसे उसी रूप में स्वीकार करना और उसका साथ देना। चैप्टर 4। अपने रिश्तों में प्यार, सम्मान और मिठास वापस लाएं। समय के साथ कई रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि प्यार ख़त्म हो जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपने साथी को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। रिश्ते की शुरुआत में हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और हर मौके पर अपने प्यार का एहसास कराते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हम ये मान लेते हैं कि हमारा साथी हमेशा हमारे साथ रहेगा। यहीं से दूरी पैदा होने लगती है। एक मजबूत रिश्ते का रहस्य बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। अपने साथी को धन्यवाद कहिए, उसकी मेहनत की तारीफ़ कीजिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए और जब वो आपके साथ हो तो उसे यह महसूस कराए कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर हम बाहर के लोगों से तो बहुत विनम्रता से बात करते हैं, लेकिन घर आकर अपने सबसे करीबी लोगों के साथ रुखा व्यवहार करने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सबसे अच्छा व्यवहार हमें उन्हीं लोगों के साथ करना चाहिए जो हर मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। अपने साथी को सपनों में दिलचस्पी लीजिए। उससे पूछिए कि उसका दिन कैसा रहा। उसकी खुशियों और परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए। प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादों से नहीं,
بلکہ روز کے چھوٹے چھوٹے ویوہار سے مضبوط ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بنا کسی خاص وجہ کے ایک چھوٹا سا اپہار، ایک پیاری سی تعریف یا کچھ منٹوں کی سچی بات چیت بھی رشتوں میں نئی جان ڈال سکتی ہے۔ ایک اچھا ساتھی وہی ہے جو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ دوسرے کی خوشی اور سکون کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رشتے کی چمک پہلے جیسی نہیں ہے تو کسی بڑے بدلاؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ بس وہی لوٹ جائیں جہاں سے پیار شروع ہوا تھا، سمان، دیا، سمجھداری اور اپناپن۔ رشتے اپنے آپ مضبوط نہیں رہتے، انہیں سمے، دھیان اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا پیار آپ دیں گے اتنا ہی پیار واپس پائیں گے۔ چیپٹر 5، معافی مانگنے میں کبھی دیر مت کیجیے۔ ہم سبھی کے جیون میں ایسے پل آتے ہیں جب کسی بات پر بحث ہو جاتی ہے، کبھی پریوار کے ساتھ، کبھی دوستوں کے ساتھ اور کبھی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ۔ بحث ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد ایک اور لڑائی شروع ہوتی ہے، اپنے اہنکار سے لڑائی۔ ہم جانتے ہیں کہ رشتے کو بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی معافی کافی ہے، لیکن پھر بھی ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ سامنے والا پہلے آئے۔ یہیں پر کئی رشتے دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ سوری کہنا کمزوری نہیں بلکہ پریپکوتا کی نشانی ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ غلط ہیں، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ رشتے کو اپنے اہنکار سے زیادہ مہتو دیتے ہیں۔ کئی بار بحث میں دونوں لوگوں کی کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک ویکتی پہل کر لے تو تناؤ ترنت کم ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، معافی کا ادیشیہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، اس کا ادیشیہ رشتے میں آئی دوری کو ختم کرنا ہے۔ جب آپ دل سے معافی مانگتے ہیں تو سامنے والے کا غصہ بھی دھیرے دھیرے شانت ہونے لگتا ہے۔ وہ آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر خود بھی اپنی غلطی سویکار کر لیتا ہے۔ اس کے وپریت اگر دونوں الگ الگ اپنے اپنے اہنکار کو پکڑے رہیں تو ایک چھوٹی سی بات بھی بڑے جھگڑے میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے اگلی بار جب کسی اپنے کے ساتھ متبھید ہو تو یہ مت سوچیے کہ پہلے کون جھکے گا۔ بس ایک قدم آگے بڑھائیے، ایک فون کال کریے، ایک سندیش بھیجیے یا سیدھے جا کر کہیے مجھے افسوس ہے، ہمیں اس طرح نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ رشتے کتنی جلدی سامانیہ ہونے لگتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے ناراضگی، غصے اور لمبے سمے تک چلنے والی چپی سے برباد مت کیجیے۔ جو ویکتی سب سے پہلے معافی مانگتا ہے وہ سب سے کمزور نہیں ہوتا، اکثر وہی سب سے سمجھدار اور سب سے مضبوط انسان ہوتا ہے۔ رشتے جیتنے کی چیز نہیں ہے، رشتے نبھانے کی چیز ہے۔ چیپٹر 6، اپنے پریہ جنوں کے لیے بھی کبھی زیادہ ویست مت بنیے۔ آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ ہر کوئی اپنے کام، کریئر، پڑھائی اور ذمہ داریوں میں اتنا ویست ہے کہ اکثر ہم ان لوگوں کے لیے سمے نکالنا بھول جاتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب تھوڑا سمے ملے گا تب ماتا پتا سے بات کر لیں گے، دوستوں کو فون کر لیں گے یا پریوار کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن یہ بعد میں اکثر بہت دیر سے آتا ہے۔ رشتے اپنے آپ مضبوط نہیں رہتے، انہیں سمے اور دھیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی لوگ اپنے پریوار سے پیار تو بہت کرتے ہیں لیکن اسے دکھانے کے لیے سمے نہیں نکالتے۔ دھیرے دھیرے بات چیت کم ہونے لگتی ہے، ملاقاتیں کم ہو جاتی ہیں اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، پیار صرف محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، اسے سمے دے کر جتانا بھی پڑتا ہے۔ اگر آپ کے ماتا پتا آپ کو فون کریں تو ان کی بات دھیان سے سنیے۔ اگر کوئی دوست لمبے سمے بعد سمپرک کرے تو اس کے لیے کچھ منٹ ضرور نکالیے۔ اگر آپ کا بھائی، بہن یا کوئی اپنا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ محسوس مت ہونے دیجیے کہ وہ آپ کی پراتھمکتا نہیں ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ سمے بہت تیزی سے گزرتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماتا پتا بوڑھے ہو جاتے ہیں، دوست اپنی اپنی زندگی میں ویست ہو جاتے ہیں، اور ایک دن ہمیں احساس ہوتا ہے
جن لوگوں کے ساتھ ہمیں اور سمے بتانا چاہیے تھا ان کے لیے ہم نے سمے ہی نہیں نکالا۔ اس لیے پہل کرنے سے مت ہچکچائیے۔ ہمیشہ یہ سوچیے کہ سامنے والا پہلے فون کرے گا یا پہلے سندیش بھیجے گا۔ اگر کوئی رشتہ آپ کے لیے مہتوپورن ہے تو خود آگے بڑھیے، ایک کال کیجیے، ایک ملاقات طے کیجیے، یا صرف یہ پوچھ لیجیے کہ وہ کیسے ہیں۔ کئی بار کسی انسان کو آپ کی صلاح کی نہیں، صرف اپنے سمے اور دھیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز پیسہ نہیں، سمے ہے، اور جب آپ اپنا سمے کسی کو دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ اسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے پریوجنوں کے لیے سمے نکالیے، کیونکہ کام دوبارہ مل سکتا ہے، پیسہ تمہارا کمایا جا سکتا ہے، لیکن کھویا ہوا سمے کبھی واپس نہیں آتا۔ چیپٹر 7، بچوں کو روکیے مت، انہیں سیکھنے اور اسفل ہونے دیجیے۔ ماتا پتا بننا دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ ہر ماتا پتا چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ سرکشت رہے، سفل بنے اور زندگی میں کبھی دکھ نہ دیکھے، لیکن کئی بار یہی چنتا بچوں کے وکاس میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب کوئی بچہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے تو ہمارا پہلا جواب اکثر نہیں ہوتا ہے، نہیں یہ مت کرو، نہیں تم نہیں کر پاؤ گے، نہیں اس میں خطرہ ہے۔ حالانکہ ہمارا ارادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن لگاتار نہیں سننے سے بچے کا آتم وشواس کمزور ہونے لگتا ہے۔ بچے صبح سے جداسو ہوتے ہیں، وہ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے انوبھوؤں سے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ہمارا کام ان کے راستے روکنا نہیں، بلکہ ان کا مارگدرشن کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات پر ہاں کہہ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو سیکھنے کا اوسر دیا جائے۔ اگر آپ کا بچہ کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے، کوئی نئی کلا سیکھنا چاہتا ہے یا کوئی بڑا سپنا دیکھتا ہے تو اسے پروتساہت کیجیے۔ ہو سکتا ہے وہ سفل ہو جائے اور ہو سکتا ہے وہ اسفل ہو جائے، لیکن دونوں ہی استھتیوں میں وہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے گا۔ اکثر ماتا پتا بچوں کو اسفلتا سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ اسفلتا بھی ایک شکشک ہے۔ جب بچہ خود کسی چنوتی کا سامنا کرتا ہے تو وہ دھیریہ، محنت اور آتم وشواس جیسی مہتوپورن باتیں سیکھتا ہے۔ اگر ہم ہر مشکل سے پہلے ہی اسے روک دیں گے تو وہ ان سب سے ونچت رہ جائے گا۔ ایک بچہ گر کر ہی چلنا سیکھتا ہے، اسی طرح زندگی میں بھی انسان کوشش کر کے، غلطی کر کے اور سیکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے سپنوں کو مذاق مت اڑائیے۔ انہیں یہ مت کہیے کہ وہ نہیں کر سکتے، انہیں یہ مت بتائیے کہ ان کا سپنا بیکار ہے، بلکہ انہیں کوشش کرنے دیجیے۔ اگر وہ سفل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ خوش ہوئیے، اگر وہ اسفل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے رہیے، کیونکہ بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت آلوچنا کی نہیں بلکہ سمرتھن کی ہوتی ہے۔ ہر بچہ اپنے اندر ان گنت سمبھاونائیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا کام اس کی اڑان روکنا نہیں بلکہ اس کے پنکھ مضبوط کرنا ہے۔ جب بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ماتا پتا ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو ان کے اندر آتم وشواس بڑھتا ہے، اور آتم وشواس ہی وہ طاقت ہے جو انہیں زندگی کی بڑی چنوتیوں کا سامنا کرنے یوگیہ بناتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کا بچہ کوئی نیا سپنا دیکھے تو اسے ڈر مت دیجیے، اسے حوصلہ دیجیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک بچے کو سفل بنانے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسے انسان کی جو اس پر وشواس کرے۔ چیپٹر 8، اپنا گیان اور انوبھو دوسروں کے ساتھ بانٹیے۔ زندگی ہمیں ہر دن کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے۔ سمے کے ساتھ ہم نئے انوبھو حاصل کرتے ہیں، نئی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور ایسی باتیں سمجھتے ہیں جو پہلے ہمیں نہیں پتہ تھی۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا یہ گیان صرف اپنے پاس رکھنے کے لیے ہے یا پھر اسے دوسروں کے ساتھ بھی ساجھا کرنا چاہیے؟ اس دنیا میں سب سے مولیہوان چیزوں میں سے ایک ہے انوبھو۔ کتابیں گیان دے سکتی ہے، لیکن انوبھو انسان کو سمجھ دیتا ہے۔ جب ہم اپنے انوبھو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو ہم کسی کی راہ آسان بنا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اپنا سپنا گیان
دوسروں کو سکھا دیں تو ان کی اہمیت کم ہو جائے گی، لیکن سچائی اس کے بالکل الٹ ہے۔ جو لوگ دوسروں کو سکھاتے ہیں ان کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک اچھا شکشک، ایک اچھا مارگدرشک اور ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے گیان کو بانٹنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب کوئی آپ سے صلاح مانگے تو سمے نکال کر اس کی مدد کیجیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کوشل ہے تو اسے دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع دیجیے۔ اگر آپ نے کسی کٹھن پرستھتی سے کچھ سیکھا ہے تو اس سیکھ کو اپنے تک سیمت مت رکھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی بات کسی کی زندگی بدل دے۔ لیکھک رچرڈ ٹیمپلر کو ایک بار چھوٹے بچوں کے سامنے اپنے کام کے بارے میں بولنے کا موقع ملا۔ شروعات میں انہیں لگا کہ شاید بچوں کو ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن جب انہوں نے بچوں کے سوال سنے تو انہیں احساس ہوا کہ بچے کتنے اتسک اور سیکھنے کے اچھک ہوتے ہیں۔ اس دن انہوں نے سمجھا کہ کبھی کبھی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش بھی کسی دوسرے انسان کو پریرت کر سکتی ہے۔ یہ نیم صرف بچوں پر ہی لاگو نہیں ہوتا، اپنے کاریہ استھل پر بھی اپنے گیان کو ساجھا کیجیے۔ اگر آپ کسی چیز میں ماہر ہیں تو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو مدد کیجیے۔ ایک ٹیم تب سب سے مضبوط بنتی ہے جب اس کے سدسیہ ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اصلی سفلتا صرف خود آگے بڑھنے میں نہیں ہے، اصلی سفلتا یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی آگے بڑھیں۔ جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو آپ کا اپنا گیان بھی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے اندر سنتوش اور آتم وشواس بڑھتا ہے، اور جب آپ بنا کسی سوارتھ کے اپنا انوبھو ساجھا کرتے ہیں تو آپ سماج کو بہتر بنانے میں یوگدان دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے گیان کو تجوری میں بند مت رکھیے، اسے بانٹیے، کیونکہ گیان بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ دنیا آپ کو صرف آپ کی اپلبدھیوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے یاد رکھے گی جنہیں آپ نے آگے بڑھنے میں مدد کی۔ اگر آپ کے پاس کچھ سیکھنے لائق ہے تو اسے سکھائیے، اگر آپ کے پاس کچھ اچھا انوبھو ہے تو اسے ساجھا کیجیے، اور اگر آپ کے پاس کسی کی مدد کرنے کا اوسر ہے تو اسے کبھی مت گوائیے، کیونکہ کبھی کبھی آپ کی ایک چھوٹی سی صلاح کسی کی پوری زندگی کا راستہ بدل سکتی ہے۔ چیپٹر 9، سوشل میڈیا، تلنا اور دوسروں کی مانیتا کے جال سے بچیے۔ آج کا سمے پہلے سے بالکل الگ ہے۔ کچھ سال پہلے لوگ اپنے پریوار، دوستوں اور پڑوسیوں سے اپنی تلنا کرتے تھے، لیکن آج سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ہماری جیب میں لا دیا ہے۔ اب ہم ہر دن سینکڑوں لوگوں کی تصویریں، اپلبدھیاں اور خوشیاں دیکھتے ہیں۔ کوئی نئی کار خرید رہا ہے، کوئی ودیش گھوم رہا ہے، کوئی اپنی سفلتا دکھا رہا ہے، اور دھیرے دھیرے ہم اپنی زندگی کی تلنا ان کی زندگی سے کرنے لگتے ہیں۔ یہی سے اسنتوش کی شروعات ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ وہاں لوگ اپنی پوری زندگی نہیں دکھاتے بلکہ صرف اس کے سب سے اچھے پل دکھاتے ہیں۔ آپ کسی کی مسکراتی ہوئی تصویریں دیکھتے ہیں لیکن اس کے سنگھرش نہیں دیکھتے۔ آپ اس کی سفلتا دیکھتے ہیں لیکن اس کی اسفلتائیں نہیں دیکھتے۔ آپ اس کی اپلبدھیاں دیکھتے ہیں لیکن اس کے ڈر اور پریشانیاں نہیں دیکھتے، اور پھر آپ اپنی پوری زندگی کی تلنا اس کی کچھ چنندہ تصویروں سے کرنے لگتے ہیں۔ یہ تلنا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس ایک چیز ہوگی تو آپ کو دوسری چاہیے ہوگی۔ اگر آپ ایک لکشیہ حاصل کر لیں گے تو کوئی اور آپ سے آگے دکھائی دے گا۔ اس لیے خوشی تلنا میں نہیں بلکہ سنتوش میں چھپی ہے۔ جب آپ کی خوشی دوسروں کی رائے پر نربھر ہوتی ہے تو آپ کبھی پوری طرح خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر لوگ آپ کی تعریف کریں تو آپ خوش ہوں گے، اگر لوگ آپ کی آلوچنا کریں تو آپ دکھی ہو جائیں گے، لیکن یہ جیون جینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اپنی قیمت دوسروں کی رائے سے طے مت کیجیے۔ آپ کی پہچان لائکس، فالوورز یا لوگوں کی پرشنسا سے نہیں بنتی۔ آپ کی پہچان آپ کے چرتر، آپ کے کرموں اور آپ کے مولیوں سے بنتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں سے بہتر بننے کی کوشش مت کیجیے، کل والے اپنے آپ سے بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ یہی اصلی پرگتی ہے۔ جب آپ اپنی یاترا پر دھیان دیتے ہیں تو دوسروں کی سفلتا آپ کو پریشان نہیں کرتی بلکہ وہ آپ کو پریرت کرتی ہے۔
یاد رکھیے، ہر انسان کی زندگی الگ ہے، ہر کسی کی شروعات الگ ہے، ہر کسی کی پرستتیاں الگ ہیں، اور ہر کسی کی منزل بھی الگ ہے۔ اس لیے تلنا کرنا ہی غلط ہے۔ اگر آپ مانسک شانتی چاہتے ہیں تو سمے سمے پر سوشل میڈیا سے دوری بنائیے، اپنوں کے ساتھ سمے بتائیے، کتابیں پڑھیے، نئی چیزیں سیکھیے، اور اپنی واستوک زندگی کو بہتر بنانے پر دھیان دیجیے، کیونکہ اصلی خوشی اسکرین پر نہیں ملتی، وہ آپ کے رشتوں میں ملتی ہے، آپ کے ادیش میں ملتی ہے، اور اس سنتوش میں ملتی ہے جو یہ جاننے سے آتا ہے کہ آپ ہر دن تھوڑا بہتر انسان بن رہے ہیں۔ یاد رکھیے، دوسروں کی منزل دیکھ کر اپنی یاترا مت بھولیے۔ آپ کی زندگی کوئی پرتیوگتا نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی کہانی ہے، اور جب آپ اپنی کہانی پر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں تب سچی شانتی اور سچی خوشی آپ کے جیون میں پرویش کرتی ہے۔ چیپٹر 10، سنتولت جیون کے سنہرے نیم۔ اب تک ہم نے اس پستک کے کئی مہتوپورن نیموں کو سمجھا۔ ہم نے سیکھا کہ اپنی پرگتی کا دکھاوا کرنے کے بجائے چپ چاپ محنت کرنا بہتر ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ غلطیاں کرنا جیون کا حصہ ہے، اور ان سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہی سمجھداری ہے۔ ہم نے رشتوں کے بارے میں بات کی، معافی مانگنے کی طاقت کو سمجھا، اپنے پریہ جنوں کے لیے سمے نکالنے کا مہتو جانا، اور بچوں کو سوتنتر روپ سے سیکھنے اور بڑھنے دینے کی آوشکتا کو بھی سمجھا۔ لیکن ان سبھی نیموں کا انتم ادیش کیا ہے؟ ان سبھی کا ادیش ہے ایک سنتولت، شانت اور خوشحال جیون جینا۔ سچائی یہ ہے کہ جیون میں خوشی کسی ایک بڑی اپلبدھی سے نہیں آتی، یہ چھوٹی چھوٹی عادتوں، اچھے رشتوں اور صحیح سوچ کا پرینام ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جب ان کے پاس ادھک پیسہ ہوگا، بڑی گاڑی ہوگی یا بڑا گھر ہوگا تب وہ خوش ہوں گے۔ لیکن دنیا میں ایسے ان گنت لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ان کے جیون میں شانتی نہیں ہے۔ وہی لوگ سیمت سادھنوں کے باوجود سنتشٹ اور خوش رہتے ہیں۔ اس کا کارن باہری پرستتیاں نہیں بلکہ ان کا نظریہ ہوتا ہے۔ ایک سنتولت جیون جینے والا ویکتی جانتا ہے کہ ہر چیز اس کے نینترن میں نہیں ہے۔ وہ ان چیزوں پر دھیان دیتا ہے جنہیں وہ بدل سکتا ہے، اور باقی کو سویکار کرنا سیکھتا ہے۔ وہ دوسروں سے تلنا کرنے کے بجائے خود کو بہتر بنانے پر دھیان دیتا ہے۔ وہ اپنے رشتوں کو مہتو دیتا ہے۔ وہ اپنے اہنکار سے اوپر اٹھ کر معافی مانگ سکتا ہے۔ وہ اپنے پریوار اور دوستوں کے لیے سمے نکالتا ہے۔ وہ دوسروں کی مدد کرنے میں وشواس رکھتا ہے، اور سب سے مہتوپورن بات، وہ ورتمان پل کو جینا سیکھتا ہے، کیونکہ جیون ہمیشہ بھوشیہ کی تیاری کرنے کا نام نہیں ہے، جیون آج کو جینے کا نام بھی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ خوشی بھوشیہ میں ملے گی تو آپ ورتمان کی خوشیاں کھو دیں گے۔ اس لیے اپنے جیون میں سنتولن بنائیے، کام کیجیے لیکن اپنے سواستھ کو مت بھولیے، سپنے دیکھیے لیکن رشتوں کی قیمت پر نہیں، سفلتا حاصل کیجیے لیکن اپنی شانتی کھو کر نہیں۔ یاد رکھیے، جیون کی اصلی سفلتا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا کمایا، اصلی سفلتا یہ ہے کہ آپ نے کیسا جیون جیا۔ کیا آپ کے رشتے مضبوط تھے؟ کیا آپ نے لوگوں کے جیون میں سکاراتمک پربھاؤ چھوڑا؟ کیا آپ نے اپنے پریجنوں کے ساتھ سمے بتایا؟ کیا آپ نے خود کو بہتر انسان بنایا؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو آپ واستو میں سفل ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض مت رہیے، لوگوں کو معاف کیجیے، اپنے سپنوں پر کام کیجیے، اپنے پریوار کو مہتو دیجیے، اور ہر دن خود کا ایک بہتر سنسکار بننے کی کوشش کیجیے، کیونکہ انت میں لوگ آپ کی دولت یا آپ کی اپلبدھیوں کو یاد نہیں رکھیں گے، وہ یہ یاد رکھیں گے آپ نے انہیں کیسا محسوس کرایا تھا، اور یہی ایک اچھی زندگی کا سب سے بڑا رہسیہ ہے۔